नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मारामर हयात हरा साहब मौजूद है, साबिक MP हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप जो हैं वो बार बार जियो न्यूज़ के सेट पर जो है वो बराजमान होते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मियाँ साहब की आमद के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तारीख को मियाँ साहब की आमद जो है वो मुतवक्की हैं, तो हल्के में किस तरह की तैयारियाँ जो वो की जा रही हैं और किस कदर तैयारियाँ जो मुकम्मल हो गई हैं, क्योंकि चंद दिन जो हैं वो बाकी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए जी नूरी सुहाग। जैसा कि आपको मालूम है जी, 21 अक्टूबर इंशाल्लाह ये फिर से ये एक मेमोरेबल दिन बनेगा और एक तारीख़ का जहाँ पर ये सिलसिला रुका था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को जब लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और जैसे ही वो लैंड करेंगे तो हमारी ज़ाहिर है बतौर पाकिस्तानी, और मैं तो उनकी टीम का बड़े अरसे से हिस्सा हूँ, मेरे बुज़ुर्ग भी और मैं भी, तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में खुशहाली वापस आ रही है, पाकिस्तान में रोज़गार वापस आ रहा है, पाकिस्तान में अमन वापस आ रहा है, पाकिस्तान में नौजवान जिनको झूठे नारों और दावों से ट्रैप किया गया था उनको फिर से लैपटॉप्स और इस तरह की जो दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सेरा है, इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और इस तरह की जो यूथ के लिए जो एक्टिविटीज़ थी वो वापस आ रही हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा होपफुल हूँ और यकीन माने कि जब हम जो हमें टारगेट दिया गया कि आदत की तरफ से कि आपने आना है और आप चंद साथी जो आपके साथ आना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वॉलंटरीली मैंने कोई इसकी ख़ास कोई कैंपेन नहीं की है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, जबकि मेरी जगह पर मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी, हर शहरी, मियाँ चन्नू, तुलंबा, तो हमारी जो रूरल एरियाज़ हैं, हर यूनियन के दोस्त अहबाब वो ख़ुद से वॉलंटरीली इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो टारगेट मिला है वो तो मतलब कोई 10% है, 90% लोग अपने अपने तौर पर इंशाल्लाह इस काफ़िले में हमारे साथ जब 21 को हम यहाँ से नूरी सुहाग से रवाना होंगे तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोग इंशाल्लाह जाएंगे हमारे साथ। किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं आपकी जानिब से? बिल्कुल जी, लीडर आ रहा है, कायद आ रहा है, तो हर तरह की तैयारी है उसमें। वॉलंटरली जिस तरह मैं आपको पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि वहाँ पर कितना रुकना पड़े, लेकिन है तो एक वन डे ट्रिप है। तो सुबह यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह 10 बजे का टारगेट है। यहाँ से सारे दोस्त अहबाब यहाँ से इकट्ठे होकर नाश्ता करके निकलेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचकर इंशाल्लाह रात को जिस तरह ये इवेंट ख़त्म होगा तो फिर वापसी होगी। ठीक है, चूँकि हम इलाकाई सतह पर आपसे बात करते हैं और इलाकाई मसाइल के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते रहते हैं, हल्के में मौजूद हैं, तो मैं लाजमी तौर पर समझूंगा कि हम हल्के के मुतालिक ही बात करें। लास्ट इंटरव्यू में मैंने एक सवाल किया था कि राना बाबर साहब जो है MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनको टिकट मिलने की बड़ी उम्मीद है, तो आपने उस खबर की जो है वो तरदीद की थी कि वो एक सोशल मीडिया की सिर्फ ख़बर है। तो अब तो सोशल मीडिया जो है इस कैंपेन से भरा पड़ा है, बल्कि उनकी तस्दीक भी है, वो बाकायदा तौर पर अब हल्के में MNA की कैंपेन कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हल्के में मियाँ चन्नू की में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन है, सियासी पोजीशन है, उससे कमज़ोर होने जा रही है? हरगिज़ नहीं जी। पहली बात तो ये है कि राना बाबर साहब हमारे भाई हैं और एक पॉइंट पर थोड़ी सी कोई नाराज़गी उनको हमारी तरफ से या बोदला साहब की तरफ से है, तो हमारा क्योंकि अभी मुलाकात नहीं हुई इस दौरान, ज़ाहिर है वो अगर कोई नाराज़गी होती है तो अपना रिजर्वेशंस जो हैं वो किसी न किसी अंदाज से कोई ना कोई तरीके से तो इज़हार किया जाता है। तो बिल्कुल देखें, वैसे तो हर बंदे का राइट है, कोई भी MNA कॉन्टेस्ट करे, कोई भी सूबाई कोई कहीं से भी जाके कॉन्टेस्ट कर ले, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी जो है इसको कोई सीरियस लेवल तक सोच रही है। हमारी जब जिस दिन मुलाकात होनी है कि आदत से वैसे पैगाम भी आ चुका है और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि उसी दिन ये मामला सेटल हो जाएगा, नहीं तो 21 अक्टूबर के बाद मियाँ साहब के पास जिस दिन हमारी पहले दिन मुलाकात होगी तो वो अगर हम पर कोई ऐसी बात आई कि जिसमें हमारा कोई फॉल्ट है तो हम राना साहब को, हमारे भाई हैं, हम तो उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, तो वो अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम ज़रूर उनको मनाएंगे।
اس میں ایسی ہرگز بات نہیں. اور جہاں تک سوال ہے کہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, پارٹی کو تو تقویت مل رہی ہے. پارٹی کو تو وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ کر رہے ہیں نا. پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ اگر این اے کی کر رہے ہیں تو این اے والے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے میاں اسلم بودلہ صاحب, تو ان کی سپورٹ ہو رہی ہے, ان کی کیمپین ہو رہی ہے. یا پارٹی کا جو فیصلہ ہو, اگر رانا بابر صاحب اور بودلہ صاحب کی آپس میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور بودلہ صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ لڑ لیں, تو وہ کوئی نہیں ایسی بات, مطلب وہ گھر کی بات ہے, تو اس میں انشاءاللہ یہ سیٹل ہی ہونی ہے. اس میں کچھ اور نہیں ہونا, یہ صرف سیٹل ہی ہوگا انشاءاللہ. پبلک اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہے. جو میاں صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں, جو رانا بابر صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی پوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ پبلک ساری گروپ کے ساتھ ہے, پبلک ساری پارٹی کے ساتھ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گروپ سارا متحد کھڑا ہوا ہے. قیادت کا فیصلہ ہے, اور جو قیادت کا فیصلہ میں بھی اناؤنس نہیں کر سکتا, انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا. اور جس طرح یہ گلدستہ پہلے تھا اور انشاءاللہ ویسے ہی قائم دائم رہے گا انشاءاللہ. مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کویشچن کیا تھا, یہ سوال کیا تھا کہ انٹرویو کے دوران, کہ اگر رانا بابر صاحب کو ایم این اے کا ٹکٹ مل جاتا ہے پارٹی کی قیادت کی جانب سے, تو پھر آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, رانا بابر صاحب کے ساتھ کھڑے میں ہیں؟ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں جی, اور پارٹی بودلہ صاحب کو ریکمینڈ کر رہی ہے, اور قیادت کی طرف سے حکم بھی آ گیا ہے. اور یہ پورے ملک میں جہاں جہاں اس طرح کا کوئی ابہام ہے, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کو کلیئر کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی یہاں کی لوکل سیاست نہیں دیکھنی ہے, ہم نے ملک کو دیکھنا ہے. اور پاکستان جہاں پر کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اپنا نقصان کرے گا. اس وقت پورے ملک میں سب کو متحد ہو کے اپنے گروپس کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رانا بابر صاحب جو ہے وہ اپنے پینل میں پرویز اختر حسینی صاحب کو لینے جا رہے ہیں آپ کے حلقہ سے. تو چونکہ آپ کے تو وہ ہمسائے ہیں اختر حسینی صاحب, تو پھر آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے اس متعلق. آپ کی کیا رائے؟ میرا آف اینڈ آن ان سے رابطہ رہتا ہے. حسینی صاحب بھائی ہیں جی, بالکل ہمارے ہمسائے بھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, جو بات تو وہی ہے نا, صرف ایک ٹکٹ کی بات ہے, تو وہ بودلہ صاحب اور بابر صاحب کی بات ہے, تو پھر ونگز اور یہ چیزیں نہیں ڈسکس ہوں گی. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ رانا صاحب باضد ہوتے ہیں اور ان کیس قیادت کے فیصلے کے بعد بھی اگر وہ اس چیز کو ڈسون کریں, تو پھر ان کو ظاہر ہے ہر بندے کا, ہر کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہے, وہ پھر جس کو کینڈیڈیٹ ایز اے ونگ کسی کو بھی لے سکتے ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ کلوز ہونے جا رہا ہے یا کلوز ہو گیا ہے؟ خبر دیں نا اندر کی ہمیں. یہ میرے مطابق تو کلوز ہے. یہ تو پہلے دن جس طرح میں نے کہا تھا سوشل میڈیا کی خبر ہے, ظاہر ہے پھر بعد میں تھوڑا محسوس ہوا کہ بابر صاحب کو کوئی ناراضگی ہے. سوال یہ بہت کرتے ہیں, لیکن اس میں اتنا وہ دم نہیں ہے جی. مطلب یہ ایک میرے مطابق ابھی تک یہ ایک غلط فہمی ہے. جس دن ملاقات ہونی ہے اسی وقت یہ معاملہ سیٹل ہو جانا. مطلب اس میں 5% بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اور آپشن آئے گی. 5%. ٹھیک ہے, چونکہ آپ اس علاقہ پر کی بڑی معتبر اور بڑی جانی مانی اور بڑی دل عزیز شخصیت ہیں, آپ عوام کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. اس وقت پنجاب بھر میں ایک معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے, اور اساتذہ کرام جو اس معاملے کو لے کر سراپا احتجاج ہے, اور میں ضروری طور پر سمجھوں گا کہ یہ میٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, کیونکہ حکومت نے گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اساتذہ کرام جو ہے خصوصی طور پر وہ ملازمت کرتے ہیں, سارا جو کیریئر ہے ان کا صرف اس بات کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کو پینشن ملے گی, وہ اپنے بچوں کی شادی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا گھر بنا پائیں گے. پھر دوسری جانب یہ کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر غریب جو ہے وہ غریب ہی رہے گا, اس کو تعلیم نہیں مل سکے گی, اور الیٹ جو طبقہ ہے صرف وہی تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو اس حوالے سے ابھی تک آپ کی کوئی مذمت یا آپ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا؟ بالکل, آج مجھے ایک ریلی پر بھی مدعو کیا تھا. یہ جو ٹیچرز ایسوسیشن ہے, یہ احتجاجی جو ریلی آج میاں چنو میں منعقد ہوئی ہے, میری مصروفیت کی وجہ سے پھر میں نے انہیں پیغام دیا کہ میں انڈیویجولی کچھ سکولز ہیں ان میں وزٹ کروں گا. ظاہر ہے جن دوستوں کی طرف سے حکم تھا ان کو وزٹ بھی کریں گے, اور میں بالکل یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو ٹیچرز کی جو بیسک ظاہر ہے ان کے جو رائٹس ہیں, اور جس طرح یہ پینشن کا جو اس میں ڈیڈکشن جو آ رہی ہے سننے میں, تو اس میں میری تو گزارش ہوگی نگران حکومت سے بھی, اور انشاءاللہ جو میں فورسی کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی بننے جا رہی ہے,
تو انشاءاللہ کوئی اچھا فیصلہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اپلیکیبل ہے, اور اس پر بالکل میں کنڈیم بھی کرتا ہوں. ساتھ ساتھ میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر اس پر کوئی اس میں امینڈمنٹ لا کر اس میں جو ہمارا جو لوور کلاس اور مڈل کلاس والا جو طبقہ ہے اس کے لیے مطلب یہ چیز اگر بہت کوئی ضروری ہے تو اس کے لیے کوئی سیف اس کا رستہ ہو. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپلیکیبل ہوگا پنجاب میں. ایسا فیصلہ جس سے ہمارے ایک ملک میں تعلیم جو ہے وہ مزید پیچھے جائے گی اور لوگ جو ہے تعلیم سے محروم رہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام جو ہیں وہ بہت سخت متاثر ہو رہے ہیں اس فیصلے سے, تو حکومت ایسا فیصلہ کاری کیوں رہی ہے جس سے پبلک ناراض ہو, جس سے اساتذہ جو ہیں وہ متاثر ہو, ان کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں؟ ایسا فیصلے کیوں کر رہی ہے, مجبور ہے حکومت؟ بے شک جی, میں کوئی حکومت میں تو ہوں نہیں, نہ ہی ہماری پارٹی اس وقت حکومت میں, بٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری پارٹی بھی اور ہم بھی ان اساتذہ کرام کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور ان کی آواز اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تو بلند کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی ہے, بہرحال جو معاملات ہیں انشاءاللہ جلدی میں سیٹل ہوتے دیکھ رہا ہوں. حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج, پھر ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں. بالکل جی, حلقے کی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ 21 اکتوبر کو جس طرح والنٹیرلی سارے دوست میرے ساتھ رابطے میں ہیں, جس دوست کو میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جانا ہے, میری تمام سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کر لیں, اور ان کا جو کوئی پروگرام ہے اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہیں, یا کچھ لوگ جس طرح خود سے بھی جانا چاہ رہے ہیں مینار پاکستان, تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل اپنا اس ملک کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کریں, اپنا اپنا رول ادا کریں. اور یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ نہ صرف کسی پارٹی کا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل اور آنے والے دور میں پاکستان کو ایشیا کا پھر سے ٹائیگر بنانا, اور سی پیک جیسے منصوبے اور جس طرح باقی دیگر جو ڈیولپمنٹ کے خاص طور پر یوتھ کے لیے جو سنہری مطلب مواقع ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اپنا رول ہر کو ادا کرنا چاہیے, چاہے وہ بزرگ ہے, چاہے وہ کامن شہری ہے, یا وہ یوتھ کا کوئی بھی ساتھی ہے. تو میں آپ تمام PP 207 سے اور میاں چنو سے, ڈسٹرکٹ خانیوال کے تمام جو ہمارے یوتھ کے ساتھی ہیں ان کو خاص طور پر, کیونکہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بطور ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اس میں زیادہ سے زیادہ رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے, پورے ملک اور خاص طور پر یوتھ کے مستقبل کا سوال ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مارامر حیات راز صاحب میرے ساتھ موجود تھے, بڑی مؤثر گفتگو کر رہے تھے, علاقہ بھر کی بڑی معزز, معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے, اور دوسری طور پر یہ عوامی نمائندے ہیں اور عوام کی بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں یقینی طور پر. اور میں نے جب بھی کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ انٹرویو کیا یا گفتگو کی ہے تو میں نے عوامی مسائل پر بات کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ تمام جو لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہوتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوامی نمائندوں سے اس حوالے سے بات کریں. جیسے آج ٹیچرز کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی گئی ہے کہ حکومت کی جانب سے گورنمنٹ سکولز کو جو ہے پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, خود بھی یہ سوچتا ہوں کہ ہماری قوم آلریڈی تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے, تو اس سے مزید تعلیم کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کمزور ہوگا, تعلیم مزید جو ہے وہ نیچے جائے گی. اس سے غریب لوگوں کو بہت نقصان ہوگا. بچے جو ہیں, غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں پڑھاتے ہیں, ان کو تعلیم دلواتے ہیں, ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ بن جائے گا. دوسرے لفظوں میں پھر اساتذہ جو ہیں وہ ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ ان کو پینشن ملے, اپنے گھر بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں کریں, تو وہ اس وقت بہت متاثر نظر آ رہے ہیں. ان کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس لیے حکومت کو بھی فوری طور پر چاہیے اس پہ نظر ثانی کرے اور ایسے فیصلے کرے جس سے کم جو مزدور طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, یا اساتذہ کرام ہے, ان کے جو خواب ہیں, ان کی جو سوچ ہے, یا ان کے جو معاملات ہیں, کم سے کم وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. رانا بابر صاحب کے حوالے سے بڑا سیاسی انتشار ہے اس وقت میاں چنو کے سیاسی حلقوں میں, تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. اس کے متعلق بھی آپ نے جو پارٹی کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. میاں صاحب کی آمد کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اور آپ نے جانا ہے کہ میاں صاحب کی آمد کے حوالے سے کس طرح سے یہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور کس طرح سے ان کا جو ہے والہانہ استقبال کیا جائے, کس طرح سے لوگ یہاں سے جائیں گے ان کے استقبال کے لیے. یہ تمام تار موضوعات جو تھے یہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو
کرنٹ افیئرس کے حوالے سے تھے جو مارامر حیات حرا صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں، اور میں دوبارہ سے ان کا بہت شکر گزار ہوں. زیو نیوز سے یہ بہت پیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ زیو نیوز کے سیٹ پر آپ کو بار بار جو ہے وہ دکھائی دیتے اور گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.